अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, गुज़श्ता 2-4 दिनों में मैंने इक़्तिसादी सूरत हाल जो मुल्क की थी उस पर बात की, और आज मैं मुल्क की सियासत के बारे में बात करना चाहता हूं कि मुल्क में जो सियासी तौर पर हो रहा है वो क्या हो रहा है, और उसी पे मेरा आज तजिया होगा। नाजरीन, रात कुछ नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोशल मीडिया देखना शुरू कर दिया। जैसा कि आजकल लोग, जिसको नींद नहीं आती या कोई थोड़ा सा वक्त होता है तो सोशल मीडिया देखता है, तो मेरे सामने यानी मेरी नज़र के सामने एक चीज़ गुजरी। सुहेल वड़ाई साहब का एक वीलॉग। उन्होंने कहा कि मैं लंदन में गया और मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिला, और मैंने कहा मियाँ साहब इंतकामी सियासत फिर शुरू हो गई। तो मियाँ साहब ने कहा, सुहेल वड़ाइच, क्या तुम इमरान खान के सफारशी बनकर मेरे सामने आए हो? सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ ये समझते हैं कि कल जो इमरान खान ने उनके साथ किया आज उनके साथ हो रहा। नाज़रीन, बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें एक बात है, क्या ये इंतकामी सियासत चलती रहेगी? क्या पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा? यानी कभी ना कभी तो इमरान खान आएंगे, और अगर वो आते हैं तो फिर क्या यही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा कि फिर मियाँ साहब या शरीफ बरादरान अंदर, तो फिर इंतकाम, फिर वो आएंगे, फिर वो जाएंगे, ओ अंदर ओ बाहर, ओ अंदर ओ बाहर। क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? क्यों नाज़रीन? क्या ये मुल्क हमेशा यानी 78-79 ईयर से ये तजर्बात की नज़र होता रहेगा? यानी आधा टाइम तो जो इस मुल्क का जो बनने के बाद आधा वक्त है वो तो इसी तरीके के अंदर चला जाओ, बाहर चला जाओ, अंदर चला जाओ, बाहर चला जाओ, जेल के अंदर, जेल के बाहर, नारेबाजियाँ, आवेगा आवेगा, और दूसरा कहता है इसने ये किया, उसने कहा उसने ये किया। कहा जी हम कर्ज, जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम जो आज कर्ज उतारे हैं पिछली गवर्नमेंट का, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो कहती है जी मैं ये जो पैसे हैं वो पिछली गवर्नमेंट के। कब तक नाज़रीन? क्या ये वाकई इंतकाम है या कोई सोची समझी साजिश है? नाज़रीन, क्या किसी साजिश के तहत हो रहा है? इतना अदम इस्तेहकाम तो कभी भी नहीं हुआ, किसी मुल्क में नहीं हुआ। दुनिया के किसी मुल्क को उठा के देख ले, इतना सियासी इंतकाम तो कभी भी नहीं हुआ जो इस तरह हो रहा है। अब बकौल सुहेल वड़ाइच के कि वो ये समझते हैं कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इमरान खान अगर अंदर हैं तो मियाँ साहब उसका इंतकाम ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मुल्कों को सही मायने में तरक्की करनी है, सियासी तौर पर अगर इस्तेहकाम लाना है, तो फिर ये इंतकाम की सियासत को ख़त्म करना पड़ेगा। नाज़रीन, एक और चीज़ सामने आई, और वो ये आ गई नए सूबे बनाने की बात, जो कि 4-5 माह से ये बात चल रही है। यानी फ़ैसला साज़ों ने ये फ़ैसला कर लिया है, और आगे उन्होंने मियाँ आमिर महमूद साहब को, और एक और साहब हैं, बड़े ज़ीरक इंसान हैं, बड़े नेक इंसान हैं, मैं ज़ाती तौर पर उन्हें जानता हूँ, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, एक मीडिया हाउस के वो भी चेयरमैन हैं। ये गली गली, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव जाकर वो लोगों को बता रहे हैं कि नए सूबे अगर ना बने तो मुल्क नहीं चल सकता। और ये जो नए सूबे हैं कोई सियासी वजूहात की बिना पर नहीं, बल्कि इंतज़ामी वजूहात की बिना पर बनने ज़रूरी हैं, और नागुज़ीर है इनका बनना। नाज़रीन, इस पर भी मैं एक वीलॉग कर चुका हूँ, और मैंने ये कहा था कि वाकई इंतज़ामी तौर पर ये सूबे बनने चाहिए। अब देखिए नाज़रीन, पंजाब 12-12.5 करोड़ अफराद का सूबा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा है, 2-4 रोज़ पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, चूँकि इंतज़ामी मामलात बड़े ख़राब हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे। तो अगर लाहौर यानी पूरे पंजाब की आबादी एक तरफ हो जाएगी, और जो लाहौर है वो कल्ला एक पास है, और अगर एक शहर का कंट्रोल नहीं हो रहा तो पूरे सूबे का कंट्रोल कैसे हो सकता है? नाज़रीन, जो बात मैंने पहले अपने वीलॉग में कही वही बात मियाँ आमिर महमूद और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब भी कर रहे हैं, और आज तो सुहेल वड़ाई साहब ने भी उस पर मोहर सब्त कर दी। उन्होंने एक कॉलम लिखा, और वो कॉलम कुछ यूँ है कि तैयारी तो बहुत अरसे से की जा रही थी, मगर अब खिचड़ी तैयार है। सुहेल वड़ाई कहते हैं कि अहले हकम यानी कुव्वतें या फैसला साज तबके अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अगर नए सूबे नहीं बने तो मुल्क नहीं चल सकता। इस मामले पर सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ है।
کچھ قوتیں نئے صوبوں کو اختیارات کے نچلے سطح تک پہنچانے اور بہتر گورننس کے لیے فائدہ مند سمجھتی ہیں، جبکہ کچھ مثلاً پیپلز پارٹی اسے نقصان دہ یا ملک کی تقسیم کرنے والی بات قرار دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو سمجھایا گیا ہے کہ صوبے لسانی اور مذہبی شناخت پر نہیں بلکہ انتظامی بنیاد پر تقسیم ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کو اضافی طور پر پنجاب میں 2 صوبوں کی وزارت اعلیٰ بھی مل سکتی ہے۔ ناظرین میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی ملک کے لیے کوئی بہتر ہونے کی کوئی تجویز دی جاتی ہے یا بہتر کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے یا کوئی موو چلائی جاتی ہے تو صوبائیت کو ہوا دے دی جاتی ہے اور صوبے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ناظرین کالا باغ ڈیم کو ہی لے لیں کہ کالا باغ ڈیم جب بھی بننے کی بات ہوتی ہے سندھ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہماری لاشوں پہ کالا باغ ڈیم بنے گا۔ میں نے ایک نجی ٹی وی پر ایک شو کیا تھا کالا باغ ڈیم پہ، تو اس وقت کے جو فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور تھے وہ سندھ کے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کالا باغ ڈیم ہماری لاشوں پہ بنے گا۔ تو میرا شو کبھی نکال کے دیکھ لیجیے گا ناظرین، تو انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو پھر وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہونے لگتا ہے صوبائیت کو ہوا دی جاتی ہے اور صوبے جو ان سے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ صوبے نہیں اٹھتے ناظرین، 4 کروڑ بندہ صوبے دا نہیں اٹھتا، 5 کروڑ نہیں اٹھتا، 12 کروڑ نہیں اٹھتا۔ پارٹی یعنی سیاسی پارٹی دے 5 بندے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کا مفاد ہے اس میں، اور اگر وہ اچھائی ہونے لگتی ہے تو ان کا مفاد نہیں ہوتا تو وہ بول پڑتے ہیں۔ بھائی کیوں بولتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو نہیں پتا کہ ملک کا مفاد اس میں نہیں ہے؟ کیا صرف 2 یا 4 بندوں کے مفاد کی بات کریں تو اس میں ملک کا مفاد ہے؟ ملک کا مفاد اس میں نہیں ہے۔ اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انتظامی طور پر یہ صوبوں کو بنا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ناظرین میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سے کنٹرول ذرا اچھا ہو جائے گا، لیکن اگر کسی سیاسی پارٹی کو یعنی جس کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں اگر زیادہ ان کو کوئی پرابلم ہے تو انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ پنجاب میں آپ کو 2 جو صوبے اور بنائے جائیں گے، چونکہ پنجاب میں زیادہ صوبے بنیں گے تو 2 صوبے جو ان سے ہیں ان کی وزارت اعلیٰ آپ کو دے دی جائے گی۔ ہاں اگر اس بات میں واقعی کوئی صداقت ہے تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو مان جانا چاہیے، کیونکہ سندھ کے بھی تو بہت سارے صوبے بننے آلریڈی ان کے کنٹرول میں ہوں گے، تو پنجاب میں بھی 2 صوبے ان کو دے دیے جائیں گے تو اور ذرا اچھا کنٹرول کر لیں گے، شاید وہ ان کے بینیفٹ میں چلا جائے۔ لیکن خدا را اگر انتظامی طور پر یہ صوبے بنائے جا رہے ہیں تو پھر بننے دیں تاکہ ملک اور قوم کا کچھ تو فائدہ ہو سکے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان سب سے ہی ناراض نظر آتے ہیں۔ وہ جن لوگوں سے چاہتے تھے، جن پارٹیوں سے، جن سربراہوں سے وہ یہ چاہتے تھے، پارٹی سربراہوں سے کہ وہ انہیں منا لیں گے، انہوں نے ذرا تھوڑی جی دیر کی تھی علی منان سے، ابھی بات نہیں۔ فوراً انہوں نے کہا، یعنی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی 8 فروری کو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی ہے۔ ناظرین لگتا تو کچھ یوں ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کہیں ایک پیج پر تو نہیں، لیکن یہ سوال اس وقت نہیں بنتا کہ جب مولانا یہ چاہتے تھے کہ انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، لیکن جو اندر بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم محمود اچکزئی کو بنائیں گے اور علامہ ناصر عباس کو بھی بنائیں گے، اور وہ بن گئے۔ اب مولانا تے نہ ادھر دے رہے نہ ادھر دے رہے، لیکن یہاں ناظرین پی ٹی آئی پھر ایک دفعہ ایک اور غلطی کر بیٹھی۔ غلطیاں تو بہت ساری کر دی ہوئی ہیں، ایک اور کر دی، یعنی محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا اور علامہ ناصر عباس کو بھی سینٹ میں بنا دیا۔ یعنی کہانی اگر دیکھی جائے کہ پی ٹی آئی اور مولانا اکٹھے نے، اس بات کے بعد تو یہ کوئی علیحدہ ہی نظر آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ مولانا نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا اور ادھر پی ٹی آئی نے بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ یعنی ناظرین ذرا بڑی مزے کی بات ہے کہ مولانا کی میرا خیال ہے دال اوپر گلی نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم یوم سیاہ منائیں گے۔ ناظرین اگر یوم سیاہ منا لیتے ہیں تو مطلب وقت گل نہیں ہوئی، اگر بیک آؤٹ کر جاتے ہیں تو مطلب پھر گل بات کوئی بن گئی ہے۔ میرا خیال ہے کچھ معاملات جو 27ویں ترمیم میں وہ نہیں منوا سکے، وہ اب ان کا میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری آگے یہ بات مان لی جائے تاکہ میں آگے معاملات کو نہ چلاؤں۔ ناظرین پھر میں کہوں گا کہ ایک اور سیاسی غلطی بھی کر دی پی ٹی آئی نے۔ اگر وہ مولانا کو ساتھ ملا لیتے اور مولانا کے ساتھ مل کر یہ احتجاج کرتے
چونکہ مولانا نے تو لوڑ کوئی نہیں نا جی کسی کو پوچھنے دی، یعنی مولانا نے کہتا ہے جی تو کہتا ہے، تو مولانا صاحب کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی غلطی پھر ہو گئی کہ انہوں نے مولانا کو ساتھ نہیں ملایا، اور اگر وہ ملا لیتے تو وہ جو پی ٹی آئی چاہتی تھی، یعنی جو اہداف تک پہنچنا، وہ پہنچ سکتی تھی، لیکن آج پھر ایک غلطی ہو گئی، سیاسی غلطی ہو گئی۔ ناظرین، کے پی میں تو ڈیفینیٹلی ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں تو اگر وہ احتجاج کرتے بھی ہیں نہ کسی نے روکنا نہ ٹوکنا، وہاں تو احتجاج ہو گیا۔ لیکن اگر پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے لوگ نہ نکلے تو پھر میں کی پیار بچوں کھٹیا کیا ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی وہ اہداف حاصل کر سکے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا ناظرین، کیونکہ اگر وہ واقعی جو میں نے پہلے کہا کہ مولانا کو ساتھ ملا لیتی تو اور بات ہوتی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں وہ خاطر خواہ لوگ نکلیں گے یا بات کریں گے، مجھے امید نہیں ہے، آگے خدا بہتر جانتا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مولانا کے تیور بدلے، ان کی پارٹی کے جو باقی رہنما ہیں وہ بھی باتیں کرنے لگ گئے۔ اب ذرا حافظ حمداللہ صاحب کو لے لیجئے، فرماتے ہیں کہ بڑے زیرک انسان ہیں، کبھی کبھی ذرا چٹکلا بھی ڈال دیتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے ان کی بات سننے کا، سمجھدار انسان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہماری کوئی اجلاس ہوا کرتے تھے، ہمارے پاس میاں شہباز شریف صاحب تشریف لایا کرتے تھے، تو وہ ہر 10 منٹ کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہم بڑے پریشان ہوتے تھے، کبھی تو بات چل رہی ہے، اجلاس جاری ہے، باتیں ہو رہی ہیں، میاں صاحب کھڑے ہو گئے، پھر وہ 10 منٹ کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، پھر ابھی بات جاری ہوتی تھی، وہ پھر کھڑے ہوتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ میاں صاحب کی کمر میں تکلیف ہے، اس وجہ سے وہ مسلسل نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ ہر 10 منٹ کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا واقعی کو تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اب تو وہ اجلاسوں میں 6-6 8-8 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، غیر ملکی سفر کرتے ہیں، وہاں بھی بیٹھے رہتے ہیں، اب ان کی کمر میں درد نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا۔ ایک اور بھی انہوں نے بات کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہونے لگا کہ 25 سال سے نیچے کے جو نوجوان ہیں وہ ووٹ ہی نہیں کاسٹ کر سکیں گے، ہون 25 سال والے آئیں گے اور 25 سال کے لوگ جو ان سے ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے۔ ناظرین، حافظ حمداللہ نے ایک اور بات بڑی اہم کر دی، اور انہوں نے کہا جی کہ ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے ترامیم پہ ترامیم کرنی پڑ رہی ہیں، یعنی قانون بدلے جا رہے ہیں ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے۔ اب ایک اور بات بھی انہوں نے کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے ووٹنگ کا طریقہ کار بھی بدل جائے گا، یعنی اب 25 سال کا بچہ جو ان سا ہے، یعنی جوان، یعنی 25 سال کا جوان اب ووٹ دے سکے گا، اس کے نیچے والا کو ووٹ نہیں دے سکے گا۔ یہ صرف ایک آدمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ جو بنایا گیا یہ پاکستان کو توڑ پھوڑ دے گا، اور جو یہ چاہ رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ مولانا کے تیور، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ مولانا کے تیور بدل رہے ہیں، کیونکہ 28ویں ترمیم کی بات بھی بڑی اس وقت چل رہی ہے، سرگرم ہے۔ کیا مولانا صاحب وہ والے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اب، جو کہ وہ آپ ناظرین سمجھتے ہیں وہ والے؟ اس کا فیصلہ تو ناظرین 8 فروری کو ہوگا۔ اگر مولانا کال واپس لے لیتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں ناظرین، پھر کہ ہو گیا وہ جو انہوں نے چاہا، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر بھی ناظرین آپ سمجھتے ہیں پھر مقصد کے لیے اور کوئی بات کر دی جائے گی، مقصد تو حاصل ہوگا۔ لیکن فیصلہ ساز جو فیصلہ کر لیتے ہیں ناظرین، وہ ہو کے رہتا، چاہے کوئی کال دے، چاہے کوئی ہڑتالیں کرے، چاہے کوئی روڈز پر آئے، چاہے جو کچھ بھی کر لے، فیصلہ سازوں نے اگر فیصلہ کر لیا ہے تو وہ پھر ہو کر رہے گا۔ ناظرین، میں پھر آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ صوبوں کا بننا بہت ضروری ہے، انتظام بہترین ہو جائے گا، کیونکہ جب ناظرین پاکستان بنا تھا آبادی بہت کم تھی، جیسے آج بھی بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہاں آبادی کم ہے، رقبہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی صوبے تو وہی رہے۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ جی لاہور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، اس پہ کام شروع ہو گئے، اس پہ اسٹڈی شروع ہو گئی، یعنی ان کا یہ کہہ دینا کہ لاہور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، تو اگر صوبے
اگر پاکستان کو زیادہ صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو کنٹرول تو ہو جائے گا نا ناظرین، اور بہتر طور پہ جو انتظام ہے وہ سنبھالا جائے گا اور پاکستان ایک نئی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں ناظرین؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔